सिंध जा बाशऊर क़ौमी कारकुनो ऐं सुजाग सिंधियो जीअं सिंधु देश जीअं साईं GM सैयद। बुनियादी तरह जीअं मूं कल्ह बि तव्हांखे कुझु गुज़ारिशूं कयूं हुयूं ऐं अॼु बि आउं तव्हां दोस्तनि जे साम्हूं आहियां। असांखे सम्झणो आहे, हिक ॿिए खे सम्झणो आहे ऐं मां जेकॾहिं उर्दूअ में ॻाल्हायां जीअं सॼी सिंध जा जेके बि सिंधी ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आहिनि सभु उनखे सम्झनि। तो बुनियादी बात यह है कि हमें जो भी सिंध के बाशऊर लोग हैं, सिंध के नौजवान हैं, हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को गाइड करें और सिंध के कौमी मजमूई जो कौमी मफादात हैं या सिंध के जो तारीख़ी मफादात हैं उन मफादात को पहले तो समझा जाए कि सिंध के तारीख़ी मफादात हैं क्या। उसके बाद हमें किस तरह जदोजहद करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसके लिए मैं आप लोगों के आगे हाज़िर हुआ हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोग जो भी सवाल करें, मैं समझता हूँ कि हमारे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसके नताइज हमें अच्छे मिलेंगे। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को सिंध के नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि हमें ये तय करना पड़ेगा, तय करना चाहिए कि एक सवाल है सिंधी में जो कुछ एतराज़ात आते हैं, मैं समझता हूँ कि उन एतराज़ात को मैं इस तरह रखूँगा आप लोगों के आगे कि तकरीबन दोस्तों से जितनी भी बातें हमें सुनने को मिलती हैं या दोस्त जब भी बात करते हैं सिंध की जो सियासी जो लीडरशिप है या सियासी वर्कर हैं, काफ़ी लोग दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, तो मतलब ज़ोर एक चीज़ पे होता है कि भाई किस तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हो, जदोजहद कर रहे हो, सियासी मूव क्या जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो सिंधी में कहते हैं कीअं था कयो, यानी बुनियादी तरह कहते हैं कि किस तरह आप कर रहे हो, यानी तरीक़ेकार। उस पे बड़ा दोस्तों को वो होता है कि भाई ये तरीका जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। बुनियादी जो मैं समझा हूँ और मुमकिन है अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो दोस्त मुझे बिल्कुल दुरुस्त भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी मालूमात ली हैं उसमें मजमूई तौर पर जितने भी दोस्त हैं जब भी बात करेंगे तो बात करेंगे यानी बात का बुनियादी उसूल क्या होगा कि भाई ये जिस तरह आप कर रहे हो ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है, जबकि हकीकत और तारीख़ी सोच के हिसाब से हमें समझना ये होगा कि किस तरह कर रहे हो ये अहम बात है या क्या कर रहे हो ये अहम बात है। यानी जो मकसद है, मकसद अहम है या आपके मकसद के हुसूल का तरीका अहम है। ठीक है, तरीक़ेकार, हिकमत अमली, पॉलिसीज ये तो पार्टियां तब्दील करती रहती हैं, जितने भी इनकलाबी पार्टियां हैं, तरीक़ेकार को बेस बनाकर आप मकसद को टारगेट करो। तरीका, सपोज अगर मेरा तरीका आपको पसंद नहीं है, इसका ये मतलब कब होता है कि आप मेरे वो जो मकसद है उस मकसद को आप छोड़ दो। यानी
یہ ایک بہت بڑی، میں سندھ کے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں ان سے مخاطب ہوں، یا سندھی جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور آج میں جتنی بھی سندھ کی پارٹیاں ہیں ان کے میں نام بھی لوں گا، جیسے سائیں جلال محمود شاہ، ان کے جو سیاسی ورکر ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان سے بھی میں آج مخاطب ہوں، قادر مکسی ہے، ایاز پلی جو، سنان خان قریشی، جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی ایون اردو بولنے والے جتنے بھی وہاں تنظیم میں ہیں یا جو بھی گروپ ہے، ابھی میں سب سے مخاطب ہوں کہ ہمیں سیاست کی طرف ہمارا جو رویہ یا سیاسی مقصد کے طرف جو ہمارا اصول ہے سوچنے کا، بات کرنے کا، اس کو اڈاپٹ کرنے کا، وہ اصول کیا ہونا چاہیے؟ جزویات کو کے اوپر آپ الجھو گے، ٹکراؤ گے، یا کلی مقصد کو، یعنی بنیادی، میں پھر اس پہ آتا ہوں کہ طریقہ کار کی اہمیت ہے یا نقطہ نظر کی اہمیت ہے؟ مقصد کی اہمیت ہونی چاہیے یا مقصد کو کس طرح حاصل کر رہے ہو وہ اہم ہونا چاہیے؟ اس لیے میں سب دوستوں کے آگے، جتنے بھی سندھ کے باشعور لوگ ہیں، میں سب کے آگے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے دوست، یعنی ایک دوسرے کے تجربے سے نہیں سیکھتے ہم لوگ، اور تاریخ کے جو لوازمات ہیں ان سے بھی ہم لوگ نہیں سیکھتے ہیں۔ جب ہم عقائد میں، یعنی شخصیت پرستی، ٹھیک ہے، ایک تو ہمارے جو معاشرے ہیں، یعنی تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز میں شخصیت کا بھی ایک کردار رہا ہے، لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی شخصیت کو فالو کر رہے ہو، کسی لیڈر کو آپ فالو کر رہے ہو، اور اس میں آپ اتنا ہو جاؤ کہ جب مقصد چھوٹا ہو جائے اور لیڈر بڑا ہو جائے اور پھر بھی آپ لیڈر کا دفاع کرو، تو یہ اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ میں اپنے جدوجہد کے دوران جو غلطی کروں گا وہ آپ کے لیے سبق ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی غلطی کر رہے ہو تو اس سے مجھے سیکھنا چاہیے۔ اس لیے بنیادی طور پر میں جو آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں وہ یہ ہے کہ سب سیاسی کارکن یہ طے کریں کہ اہمیت جو ہے وہ مقصد کو ہونی چاہیے یا اہمیت جو ہے وہ طریقہ کار کو ہونی چاہیے۔ یعنی سندھی میں اگر میں کہوں کیئں کجے طریقو جو آ کیئں اہو اہم آ، یا چھا کرنو آ چھا کجے اہو اہم آ۔ سب سیاسی کارکن जेके बि आहिनि، मां वरी बि चवां थो، साईं जलाल महमूद शाह जी पार्टी जा हुजनि, कादर मक्सी जे पार्टी जा हुजनि, या आदे सनान जे, अयाज़ पली जे साहब जे पार्टी जा हुजनि, मीर आलम मरी हुजे, रियाज़ चांद जो हुजे, सिंध जी कहिड़ी बि पार्टी या नंढी वॾी उहो को मसइलो कोन्हे, असां उन्हनि समूरनि कारकुननि के, मैं उन सारे कारकुनों से मुखातिब हूँ, या कराची में जितने भी MQM के उन्होंने अभी धड़े कर दिए हैं, तो उन उर्दू बोलने वाली तंजीम से लेकर सिंधी बोलने वाले जितने हम हैं, हम सिंध हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो लीडरान है, हमारी जो पार्टी है, उसके सोचने का बुनियादी तरीक़ेकार और बुनियादी उसूल क्या है कि किस तरह किया जाए, ये अहमियत रखता है, या क्या करना है इस बात की अहमियत है। तो मकसद जो होता है वो अहम होता है। इसलिए सब दोस्तों को आज मैं कहता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं उन सबको मकसद पर जो है वो फोकियत और तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। मसलन मैं यहाँ छोटी बात करूँगा। एक पहली बात यह है कि हम सब लोगों को, मैं जिस बात पर क्लियर हूँ कि हमें अभी बहुत हो गया, उर्दू सिंधी वाला भी हम लोगों ने, हमें लड़ाया गया, या जो भी हमारी गलत फहमियाँ थी, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ थी, या रियासत की चाल थी, एजेंसियों की साजिश थी, जो कुछ भी था, ये पीरियड भी उबूर हो गया कि आपस में दुश्मनी, आपस की लड़ाई, आपस में वेर, ये सारा तजुर्बा करके आज की सिंध इस वक्त जो वो मैं कहता हूँ कि 21वीं सदी की जो सिंध है, सिंध के जितने लोग हैं, जो सिंधी नेशन है,
ان کو ان کچھ چیزوں میں جو پڑھ رہا ہوں، ہمیں اب ان سے باہر نکلنا ہوگا. یعنی اب ہم بچے نہیں رہے، اپنے سوچ میں، سمجھ میں، رویے میں ہمیں ان چیزوں سے، یعنی ہمیں نسل پرستی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تنگ نظری کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مذہبی تفریق کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لسانیت کی بھی ضرورت نہیں ہے. جاگیردارانہ قیادت، یعنی جاگیردار وڈیرے کسی بھی یعنی سماج میں وہ دیش دروہی کردار ہوتا ہے ان کا، وہ غدار ہوتے ہیں، وہ وطن سے نہیں لیکن اپنے آقا سے وفادار ہوتے ہیں. جتنے بھی دنیا کے، یہ سندھیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی سندھی ایسے، دنیا کے جتنے بھی جاگیردار ہیں وہ اپنے اپنے دور میں جب جاگیرداری ختم ہو رہی تھی اور فنا ہو رہی تھی، اس وقت ان کو اگر زندہ رکھا گیا تو وہ آقا اور حکمران نے اور غلام کرنے والے نے ان کو اپنے ضرورت کے لیے جو ہے زندہ رکھا ہوا ہے. اور آج سندھ میں بھی ہے کہ جاگیردارانہ قیادت کتنی بھی محترم اور مقدم اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھے، وہ وطن اور قوم اور جدید قومی تصور کو سمجھنے سے ہی آ رہی ہوتی ہے وہ. اسی لیے جاگیردارانہ قیادت، دو قومی نظریہ پاکستان کا، اسلامی دو قومی نظریہ، اور پاکستان کا جبری الحاق، یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے آگے رکھیں، یہ سب دھوکہ فریب ہے اور ہماری غلامی کے نت نئے طریقہ کار ہیں. یہ دشمن لڑاتا ہے، ہم لڑتے ہیں نسلی بنیادوں پر، تنگ نظری کی بنیادوں پر. یعنی ایک تو جو میں تنقید کرتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں نے اس دن بھی بات یہ کی تھی کہ اردو آبادی میں جتنے بھی ہمارے باشعور نوجوان ہیں، سیاسی ورکر ہیں، ایم کیو ایم نے کیا کیا. ایم کیو ایم نے بالکل، ہمیں کوئی اتنی نفرت نہیں ہے کیونکہ غلطیاں ہیں. ایم کیو ایم نے غلطی کی، کوتاہی کی. تاریخ نے ایم کیو ایم کے اوپر ایک ان کو ذمہ داری دی تھی، ہسٹری نے، تاریخ نے، کہ آپ ان ہجرت کر کے آنے والے اس آبادی کو، اس جو اردو بولنے والے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ان کو وسیع تر سندھی سماج، سندھی قوم اور سندھ وطن اور سندھ کا حصہ بناؤ، دل و جان سے اس کا ایک جز بناؤ. ایم کیو ایم نے اس میں کوتاہی کی، بہت بڑی کوتاہی کی، اور وہ ایم کیو ایم بھگت رہی ہے، اس وقت بھگت رہی ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہم ایم کیو ایم کے اوپر بولیں گے اور ایم کیو ایم نے یہ کیا، ایم کیو ایم نے وہ کیا، لیکن اس کے رد عمل میں ایک انتہائی تنگ نظری دوسری طرف بھی تھی. دوسری طرف بھی کچھ لوگ تھے، یعنی جن کو وہ کہتے ہیں کہ خدا کارن دشمنی تھی ایم کیو ایم سے یا اردو بولنے والوں سے. ایم کیو ایم کی کوتاہی کا یہ مطلب کب ہوتا ہے کہ اردو بولنے والے جتنے سب کے ساتھ نفرت کرو. کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ناسمجھ یا پنجاب کے دلال، یہ شاید میں صحیح جملہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اور آئی ایس آئی کے دلالوں نے دونوں طرف گیم کی. ایک طرف ایم کیو ایم کو وہ تاریخ کی ضرورت سے ہٹا کر، الگ کر کے ان کو ایک نسل پرستی کی تنگ نظر گلی میں جا کے ان کو پھنسایا، اور اس کو اس لیے پھنسایا کہ ریاست کو ان کے اوپر آپریشن کرنا تھا، ان کو توڑنا تھا، ان کو کمزور کرنا تھا. یعنی سندھ کی جو شہری، جو اس وقت شہری، ابھی تو پوری سندھ شہری ہے، لیکن سندھ کی جو شہری جو سیاسی قوت تھی، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے ایم کیو ایم سے غلطیاں کروائی گئی، غلطی در غلطی، غلطی در غلطی، اور نسل پرستی، سندھ کی تقسیم، کراچی الگ، صوبہ، یہ وہ سارا کچھ. لیکن اتنی ہی بڑی کوتاہی دوسری طرف بھی تھی. میں معذرت کے ساتھ، کوئی سندھی بولتا ہے، سندھی ٹوپی پہن کے بیٹھتا ہے، اگر یہ سندھی ٹوپی پہن کر اور سندھی زبان اتنی زبردست، شاہ عبداللطیف بھٹائی والی زبان بول کر اگر کوئی اردو بولنے والے کو گالی دے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اور اس کو سندھ کا یعنی سن آف سائل آف سندھ اگر نہیں تسلیم کرے گا، تو یہ ایک بہت بڑی غداری ہے سندھ کے ساتھ. یہ بھی غداری ہے. یہ نہیں کہ صرف ایم کیو ایم کے اوپر ہم پورا گند جو ہے ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈالیں گے، ایسے نہیں ہے. وہ ایک تالی تھی، نیگیٹو تھی، اس پہ اتفاق ہے. لیکن دوسری طرف بھی اتنا ہی بڑا گند تھا کہ
MQM یا کسی بھی ایک بندے کی، 2 بندوں کی، 4 انسانوں کی غلطی کو پوری آبادی کو یعنی نفرت کی نظر سے دیکھا گیا۔ یہ نفرت خود سندھ کے ساتھ نفرت تھی، چاہے وہ سندھی بولنے والا کر رہا تھا، سندھی ٹوپی پہننے والا کر رہا تھا، یا جس کا باپ دادا بھی وہ سندھ میں 7 پشتوں سے رہتا تھا۔ یہ نا سمجھی تھی یا سوچی سمجھی سازش تھی، ایجنسیوں کی رتھا بندی پر انہوں نے عمل کیا۔ اس لیے اب میں اس پہ واپس آتا ہوں۔ اس وقت جتنی بھی غلطیاں ہیں، جو جس نے غلطی کی، اب جو میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں، جن سیاسی ورکروں سے مخاطب ہوں، وہ اردو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، کچھی، میمنی، کاٹھیاواڑی، جو بھی وہ زبان بولتے ہیں، کہ اب ہمیں نہ نسل پرستی کی ضرورت ہے، نہ تنگ نظری کی ضرورت ہے۔ وہ تنگ نظری جو اردو آبادی کے خلاف استعمال کی گئی تھی، یہ نہیں تھا کہ صرف MQM نے سندھ کے خلاف جو بیانات دیے، لیکن اتنا ہی ذمہ وار قصوروار میں ان کو بھی ٹھہراؤں گا جنہوں نے سندھی ٹوپی پہن کر اور سندھی زبان بول کر، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ لسانیت سے کوئی قومیں نہیں بنتی ہیں۔ میں اردو میں بات کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں سندھی نہیں ہوں۔ جو اردو بولتا ہے وہ اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ سندھی نہیں ہے، یا جو سندھی بولتا ہے وہ لازمی تھوڑی ہے کہ وہ بھی سندھی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی زبان سے قومیں نہیں بنتی ہیں، یہ کلیئر ہے۔ لیکن اب ہمیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی 21ویں صدی میں سندھ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور میں ایک دوسری پوائنٹ پر بھی آؤں گا، مذہبی تفریق کی جب میں بات کرتا ہوں، مذہبی لوگ بھی ہمارے ہیں۔ ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کی 80% لوگ جو ہیں وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ان کا کوئی بھی مسلک ہو وہ مذہب کو ماننے والے ہیں۔ تو جو مذہبی لوگ ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وطن پہلے آتا ہے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی آپ لوگوں سے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر اسلام کے نام پر پنجابی کوئی آ کے حافظ سعید بن کر اگر سندھ میں مدرسے کھول کر ہمارے بچوں کو دہشت گردی کی تربیت دے گا، اور ان کو جو ہے جہاد کے نام پر وہ جو قبضہ ہے، یعنی اسلام کے نام پر جو پنجاب نے قبضہ کیا ہے سندھ کے اوپر، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کلمہ پڑھ کے پنجابی سندھ کو غلام بنائے اور ہم کہیں کہ وہ مسلمان بھائی ہیں ہم لوگ۔ کلمہ پڑھو اور یہ پورا جو بلوچستان ہے وہ پنجاب کا ہو گیا، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی سندھ کے علماء ہیں، یعنی ان کو میں کہتا ہوں، مولانا عبید اللہ سندھی، آپ سندھ کا بہت بڑا جو عالم تھا، وہ سندھ کی آزادی کا حامی تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا اس ٹائم پہ کہ بھئی سندھ کو، ایران کو، افغانستان کو، ترکی کو، سب کو ملا کے ہم مسلمان قوم ہیں، اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ اور خود جو قرآن ہے یا اسلام ہے یا پیغمبر ہے، وہ یہ تعلیم نہیں دیتا کہ قوم پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ان سندھی بھائیوں سے جو کہ مذہب کا رجحان رکھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن جس بھی مذہب کو مانتے ہو، مسجد میں آپ عبادت کرتے ہو، آپ کا حق ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ آپ مندر میں، سندھی ہندو مندر میں جا رہا ہے، اگر سندھی سکھ ہے کوئی گردوارے میں جا رہا ہے، سندھی اگر کوئی کرسچن ہے اگر اپنے اس میں عبادت خانے میں جا رہا ہے، اس کو حق ہونا چاہیے۔ شیعہ ہے، سنی ہے، کسی بھی مسلک کا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یعنی وطنیت جو ہے اس کو اہمیت دینی پڑے گی۔ سب سے پہلے ہمارا وطن، ہماری قوم، اس قوم کے وطن کے رہنے والے کسی بھی مذہب، کسی بھی یعنی لسانی نسلی اقلیت سے ان کا تعلق ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم پہلے سندھ ہیں، پہلے ہم سندھی ہیں۔ اور میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے سندھ کے ایک بہت بڑے کردار ہیں، یعنی ہمارے رہنما ہیں سندھ کے، ہشو کیول رامانی۔ جتنے بھی پڑھے لکھے دوست ہیں ان کو ان کا پتہ ہوگا، اور میں اردو بولنے والے دوستوں کو کہتا ہوں کہ وہ سندھی ہندو تھا، جو تقریباً 1934-35 کے زمانے میں لنڈن کسی کانفرنس میں گیا، وہاں ڈیبیٹ تھی۔ ہشو کیول رامانی نے سب سے پہلے اٹھ کے کہا، اس ٹائم پہ تو وہ تھا نا کہ وہ مسلم لیگ کو شہ دے رہے تھے،
انگریز اور لوگوں کو بلا بلا کے ان کو برین واش کر رہے تھے کہ آپ مذہب کے نام پر الگ قومیت کا جو ہے نعرہ لگاؤ اور ہندوستان کو تقسیم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ہشو کیول رامانی نے وہاں تقریر کی اور اس نے بولا کہ بھائی میری بات سنو، ہم سندھی ہندو اور مسلمان نہیں، ہم سندھی الگ ایک قوم ہے، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، اس میں دوسرے مذہب کے مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مسلمان ہیں تو شیعہ سنی بھی ہوتے ہیں، کتنے فرقے ہیں ہمارے، لیکن ہم ایک الگ قوم ہیں۔ اس لیے مذہب کے ماننے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ کی قومی تحریک کوئی لا دین تحریک نہیں ہے، ہم سیکولر ہیں۔ سیکولر کا مطلب ہے کہ سندھو دیش کی آزادی کے بعد جس کو مسجد میں جانا ہے وہ مسجد میں اپنی عبادت کرنے کے لیے آزاد ہوگا، جس کو مندر میں جانا ہے وہ مندر میں اپنی عبادت کے لیے آزاد ہوگا۔ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہے، اگر کوئی شیعہ ہے سنی ہے، وہ وہاں آزاد ہوگا، یعنی مذہب سب کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا۔ ریاست جو ہے وہ مذہب کے بنیاد پر قائم نہیں ہوگی۔ سندھو دیش مذہب کے بنیاد پر نہیں بلکہ سارے مذاہب کو ایک نظر سے، احترام سے اور دل سے تسلیم کرنے والی ایک ریاست ہوگی۔ سو اس لیے وہ میرے بھائی میں جو مذہب کے اس میں رجحان رکھتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ پنجاب سے کوئی بندہ آئے گا، ISI کا فنڈ لے گا اور سندھ کی غلامی کے لیے اگر مذہب کو نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا، اس سے خبردار رہیں۔ ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے، چڑ نہیں ہے۔ مولانا عزیز اللہ بویو پہ بیٹھا ہوا ہے نا، کیا مولانا عزیز اللہ بویو کا قرآن کوئی الگ تو نہیں ہے نا؟ وہی قرآن پڑھاتا ہے نا وہ بھی۔ یا ہمارے جو کھڈے والے یا جتنے بھی ہمارے علماء ہیں جو یعنی ترقی پسند سندھ کے وہ علماء جو سندھ دوست علماء ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ سندھ کی آزادی کی تحریک کے حامی ہیں، نہ صرف حامی ہیں بلکہ آزادی کے لیے انہوں نے جدوجہد بھی کی ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سندھ میں مدرسوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں طالبانائزیشن کی جا رہی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں ہمارے بچوں کو برین واش کر کے یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے کہ تم کو تیار کریں گے کہ کل جا کے بھارت میں جا کے دہشت گردی کرنا، کشمیر میں جا کے یہ جہادی سرگرمیاں کرنا اور افغانستان میں جا کے مداخلت کرنا، ہم یہ قطعاً قبول نہیں کریں گے، کیونکہ سندھ جو ہے وہ سندھ جو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا تھا کہ سائیں صدائیں کریں متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میری سندھ اور اس پوری دنیا اور پوری انسانیت کا خیر ہو۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو پوری انسانیت کو دل سے مانتے ہیں۔ اور میں دوسری بات میں نے شاید پہلے بھی کہی ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ سندھ کے ایک بہت بڑے عوامی دانشور ہو گزرے ہیں جس کو ہم وطائے فقیر کے نام سے جانتے ہیں۔ پوری سندھ اور آج بھی یعنی پوری سندھ کا بچہ بچہ وطائے فقیر کو جانتا ہے۔ اور میں یہ خاص بات کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو میرے دوست جو مذہب کو ماننے والے، میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ ابھی وطائے فقیر کا والد ہندو تھا، وطائے فقیر اور اس کا دوسرا بھائی جو تھا، ان دونوں میں سے دوسرا بھائی جو تھا اس نے اسلام قبول کیا اور وہ دین کی تعلیم دیتا تھا اپنے گاؤں میں۔ آج بھی اس کی جو مزار قبر جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ لیکن مذہب کو ماننے والے میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ وطائے فقیر جو سندھی ہندو تھا، اس کو سندھ کا بچہ بچہ جانتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اس نے اس کا فوک وزڈم جس کو کہتے ہیں نا، ڈاہپ جو سندھی میں کہتے ہیں، ڈاہپ یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا سے اس کی حجت بھی تھی، خدا سے مخاطب بھی ہوتا تھا، لوگوں کی تربیت کرتا تھا۔ یعنی وہ جو عالم تھا اسلام جس نے قبول کیا، اس کا نام کسی کو ہی پتہ نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ وطائے فقیر کو سندھ کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن جو مذہب اس کا جو بھائی تھا، جو بڑا تھا یا چھوٹا تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور وہ بڑا عالم تھا اس ٹائم دنوں کا، اس کو کوئی سندھ میں نہیں جانتا۔ اس لیے کہ
ہندو اور مسلمان یہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم بطور فقیر ہندو تھا، سندھ کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل اور دانشور، عوامی دانشور تھا. وہ چیزوں کو، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سبق دیتا تھا لوگوں کو، سماج کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ دے کر، اور اس میں اتنی بڑی انسانیت تھی. تو اس کے انسانیت کے جو سبق تھے، کہ اس نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ غلط تھا. تو اس لیے کہ اگر کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم ایک قوم ہے. اور اس وقت آج کی 21ویں صدی میں ہمیں سندھ ہمارا وطن ہے، اس پر بالکل اپنے آپ کو مرکوز کرنا پڑے گا. اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ سندھ ہمارا وطن ہے. سندھ کی جو قومی تکمیل نو ہے، قومی تکمیل نو کیا ہے؟ کہ ہم زبان کی بنیاد پر خود کو نہیں بانٹیں گے، سندھی سماج کو. مذہب کے نام پر ہم نفرت نہیں پھیلائیں گے. ہم اپنے آپ کو وطن، مٹی سے جوڑیں گے. ہمارا رشتہ مٹی سے ہوگا، اور وہ مٹی جس کا نام سندھ ہے، جس کو ہم اپنی ماں سمجھتے ہیں، اس کی آزادی آج کا سب سے بڑا سوال ہے. میں ابھی دوسری طرف آ رہا ہوں کہ یعنی وہ میں پھر اس میں آتا ہوں کہ جب کوئی کمزور ہوتا ہے نا، کمزور قومیں کمزور ہو جائیں یا فرد کمزور ہو جائے، تو اس کو ساری جو برائیاں ہیں وہ اپنے آپ میں نظر آتی ہیں. یعنی ساری جو برائیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کوتاہیاں میری ہیں، کیونکہ یہ کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے. جدوجہد سندھ میں جو بھی ہوتی ہے، آپ سیاسی طریقہ کار اپلائی کرو، کوئی اور طریقہ کار اپلائی کرو. جیسے میں نے کہا کہ طریقہ کار کس لیے؟ آپ بڑا ایک اچھا مطلب جو دوست ہیں کہ آتے ہیں، یعنی میں معذرت کے ساتھ کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سائیں جلال محمود شاہ خود بھی سمجھیں، اگر مجھے کبھی سنے یا کوئی ان کو بتائے، یا ادا قادر مکسی ہے، یا جتنے بھی جو ایاز پلی جو پارلیمانی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں لوگ چاہیے، پھر ہم نے الیکشن میں جانا ہے. اتنی پرامن قسم کی جو سیاست ہے، کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، اتنا مہذب طریقہ ہے. بابا گھر سے نکلو گے، ووٹ کی پرچی جا کے ڈالو گے، اور یہ اتنا اچھا طریقہ ہے، کسی کو کچھ تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور یہ بالکل فرسٹ کلاس قسم کا طریقہ ہے. اور اس سے سندھ کے حقوق ملیں گے، اور اسمبلیوں میں لوگ جائیں گے، سندھ کی آواز بلند کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اتنی سی بات ہے نا. یعنی طریقہ مہذب، نتیجہ غلامی والا ہو. یعنی اگر ڈبیٹ یہ کریں، دیکھو ہم کتنے گمراہ ہیں کہ مہذب طریقے سے غلامی کے نتیجے میں اگر ہم پھنس رہے ہیں، تو وہ مہذب طریقہ ہمارے لیے زہر سے بھی زیادہ خراب ہے نا، خطرناک ہوا نا. یعنی طریقہ اتنا، اور ڈیفائن صرف طریقہ کار کو کرو. بابا یہ جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو انتہا پسندی ہے، یہ تو یہ ہے، وہ ہے. اچھا یہ جو طریقہ کار آپ کر رہے ہو کس لیے؟ یہ بنیادی سوال ہے نا بابا. اور میں دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو سب لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، کہ یہ طے کرنا ہوگا. میں یعنی سائیں جلال محمود شاہ کے پاس کچھ پڑھے لکھے دوست ہیں، میں ادریس چانجو صاحب کا نام لوں گا. یعنی جو جب سندھ دوست انہوں نے پارٹی بنائی تھی، تنظیم بنائی تھی، میں اس وقت پڑھتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، تو میں کافی ان سے متاثر تھا خود پرسنلی. ادریس چانجو سے، سندھ کے بہت بڑے پڑھے لکھے اس ٹائم پہ، یا امیر چانجو، وہ بھی سندھ دوست میں اس ٹائم پہ تھے، یا ان کا کافی جو سرکل تھا، کافی ان کے لوگ تھے. آج دوسرے ساتھی کہاں ہیں، لیکن ادریس چانجو جو ہے وہ سائیں جلال محمود شاہ کے اس میں ہے. میں ان سے سیدھا سوال کرتا ہوں کہ سندھ کے باشعور لوگوں کو، کہ آپ بھی سمجھو اور آپ بھی سنو. بالکل سمپل اور چھوٹی سی جو جدلیات ہے نا، وہ ہمیں سمجھنی ہے. قوم کو سمجھاؤ، ہمیں بھی سمجھاؤ کہ پنجاب کے مفادات اور سندھ کے مفادات متضاد ہیں یا ہم آہنگ ہیں. بالکل چھوٹی سی بات ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، طریقہ کار اور یہ وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر پنجاب کے مفادات اور سندھ کے مفادات متضاد ہیں، دشمنانہ ہیں،
تو پھر ہمیں جدوجہد کس مقصد کے لیے کرنی چاہیے، کس طریقے کو نہیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے، میں کہتا ہوں کہ بابا ہتھیار بند جدوجہد، اگر سائیں جلال محمود شاہ کہتا ہے کہ بابا یہ طریقہ بیکار طریقہ ہے، میں اس وقت سائیں سے ہاتھ باندھ کر کہوں گا کہ بالکل بیکار طریقہ ہے۔ اگر آپ سندھ کی آزادی کی بات کرو، پرامن ترین بھی تو سندھو دیش کی بات کرو گے نا، تب ہم مانیں گے کہ بابا بات یہ ہے کہ قادر مکسی صاحب ہو یا ایاز پلی جو ہو یا سائیں جلال شاہ یا جو بھی ہے، کہ بابا فلاں تنظیم جو ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ لڑنے کی بات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا 21ویں صدی، جو بھی دلیل ہے آپ کے کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ حالات مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں طریقہ کار کے حساب سے، تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ان حالات میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ان حالات میں آزادی کی بات سے دستبردار ہو جاؤ، طریقے کے آڑ لے کر آزادی، انکار وطن، وطن کی آزادی سے منکر بنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو طریقہ کار پہ جو تنقید کر رہے ہو نا، اس میں معذرت کے ساتھ پھر شاید ایمانداری نہیں ہے۔ ایمانداری تب ہوتی کہ جب کہا جائے، اعلان کریں سب کہ بابا سندھ کی آزادی کے سوائے اور کوئی سندھی قوم کے مسئلے کا دائمی حل نہیں ہے۔ ہاں ہمیں یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے تو پھر ہم ان کو سپورٹ کریں گے کہ ہاں طریقہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، طریقے، حکمت عملیاں یہ کوئی مقصد سے بالا تر تھوڑی ہوتی ہیں کوئی باتیں یہ، لیکن طریقے کی آڑ میں مقصد سے دستبردار ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ طریقہ کار پہ تنقید نہیں کر رہے ہو، وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہو آپ لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ یعنی عجیب بات ہے کہ پارلیمنٹ کی بات کریں گے، پارلیمنٹ کی یعنی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ایم کیو ایم سے 101 دفعہ اختلاف رکھو آپ ان سے، وہ جو بھی ان کی سیاست تھی، جو کچھ بھی تھا، لیکن ایک تجربہ ایم کیو ایم نے کیا، وہ تجربے سے تو ہم سیکھ سکتے ہیں نا۔ سائیں جلال محمود شاہ اور قادر مکسی یہ جتنے جو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو سندھ اسمبلی میں کتنی سیٹیں تھیں، پارلیمانی طریقہ کار کے حساب سے قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں تھیں، وہ اتنی بڑی شہری جو پارلیمنٹ کی جو طاقتور پارٹی تھی، وہ اپنے ایک لیڈر کو کراچی میں بٹھانے سے قاصر تھی۔ کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں چلے جاؤ، سندھ اسمبلی میں، ظاہر پہلی بات یہ ہے کہ پی پی کو آپ آنے والے 50-100 سالوں میں تو ختم نہیں کرو گے کہ پوری سندھ جو ہے فالو کرے گی آپ لوگوں کو۔ چلو آپ نے 10 سیٹیں لے لی صوبائی اسمبلی کی، کل جو الیکشن ہو رہی ہے اس میں 10 سیٹیں جو ہیں صوبائی کی، 5 سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی کی مل گئیں سائیں جلال محمود شاہ کو، مل گئیں ادا قادر مکسی کو، مل گئیں ایاز لطیف علی جو کو۔ پھر آگے دیکھو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا اشر کیا تھا انہوں نے، کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ ہے مفادات کا ٹکراؤ۔ پنجاب کے مفادات سندھ کے مفادات سے متضاد ہیں۔ آپ لوگوں کو سندھ اسمبلی میں 20 سیٹیں بھی مل جائیں، لیکن جب بھی آپ سندھ کے مفادات کی بات کرو گے جو پنجاب سے ٹکرا کی طرف جائیں گی، تو آپ کے وہ چنے ہوئے جو کارکن ہیں نا، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ ایم کیو ایم والوں کی طرف ہو جائیں گے، ان کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی آئی ایس آئی فوج ان کو قطر نہیں اجازت دے گی کہ ہاں تم جو اب جو یہ بات کرو، کہیں گے کہ یہ پاکستان مخالف بات ہے، یہ غداری کر رہے ہو، اور پھر وہ غداری میں آپ لوگوں کو ڈرائیں گے کہ اس کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ سزا ہوتی ہے، اور لوگ ڈر جائیں گے، کہیں گے کہ یار بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ اس سے میں اور بات کریں، یعنی آپ گمراہ ہیں نا، یہ خود فریبی ہے نا ان لوگوں کی، ان دوستوں کی، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ خود فریبی میں کیوں مبتلا ہو رہے ہو کہ بھئی ہم فلاں جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو اسمبلی میں اگر ایک دفعہ پہنچ گیا نا، پھر تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ میں معذرت کے ساتھ ان کو دوسری بات بتا رہا ہوں، 2 چیزیں اور بتا رہا ہوں۔ قائم علی شاہ سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا، پی پی جو مرکز میں بھی حکومت بنا لیتی ہے، سندھ میں اس کی اکثریت ہوتی ہے۔ قائم علی شاہ نے کتنی بار یہ اعلانیہ میڈیا میں کہا کہ بھائی ایجنسیوں اور فوج، یہ جو وفاق والے ہماری ٹکے کی عزت نہیں کرتے، تذلیل کرتے ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہو سندھ میں، جتنے بھی سندھ کے اہم وسائل کا مسئلہ ہو، معدنیات کا مسئلہ ہو، ان کو بولتے ہیں یہ پاکستان دشمنی کی بات مت کرو۔ قائم علی شاہ جتنی سندھ اسمبلی کی سیٹیں تو کوئی نہیں لے سکتا ہے نا قوم پرست ابھی،
لے لی اگر کسی نے 5 سیٹیں 10 سیٹیں، لیکن میں پھر وہ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ان ورکرز کو کہتا ہوں، کارکنوں کو کہتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ قائم علی شاہ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ بات کرتا تھا کہ بابا آسانی تے عزت ہی کو نہ کنے، سید زادو ویچارو ان جی بےزتی کندا، پوڑے بزرگ جی جو شکور خان وڈو آ، یعنی ریکارڈ دے گالا، ریکارڈ پہ یہ بات ہے کہ اتنے ایک بزرگ سید ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ کہتا تھا کہ بھئی ہماری تو عزت ٹکے کی بھی نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا پیر پگارو، شاید یہ جا اس کا بھائی جو پانی کے مسئلے پہ گیا تھا، پنجاب گیا تھا، واپس آیا تو کیا اس نے بیان دیا تھا کہ بھئی میں اپنے کپڑے جو ہے نا بچا کے بھاگ کے سندھ میں آ گیا ہوں۔ یعنی اگر آپ پانی کی بات کرو گے، آپ کے کپڑے اور آپ کا گلے سے پکڑ کے پنجاب ادھر پھینک کے سندھ میں جا کے آپ کو بھگائے گا۔ آپ وسائل کا دفاع نہیں کر سکتے پارلیمنٹی مانی سیاست میں، آپ سندھ کی زمینوں کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ سندھ کے سمندر کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ اپنی معدنی دولت کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ اپنے وسائل کا دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اتنی متھا ماری کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ طے ہے کہ بھئی پارلیمنٹ، یہ طریقہ کار ہے نا آپ لوگوں کا، اس طریقے سے ایم کیو ایم کو، اگر ایم کیو ایم نے کراچی کو جنت بنا دیا ہے تو پھر تو ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ سائیں جلال شاہ کو، قادر مکسی کو تو ہمیں بھیجنا چاہیے نا، ایاز لطیف علی جو کو بھیجنا چاہیے کہ بابا دیکھو طریقہ کار یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جب سندھ اسمبلی میں اتنی نشستیں جیتی، وفاق میں جیتی، تو ایم کیو ایم جنت بن گئی، کراچی مطلب پوری جنت بن گئی، اور الطاف حسین کا کراچی میں یعنی کوئی ایسے اس کو یعنی بال بھی نہیں پکڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کے اوپر پارلیمنٹ طاقت تھی اس کے پاس، وہ بھاگ کے اپنی زندگی جان بچا کے جا کے جو ہے یو کے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان ساری نشستوں کے بعد صوبائی قومی، کل بھی ایم کیو ایم جیت جائے، ساری نشستیں بھی لے لے نا، لیکن وہ الطاف حسین کو کراچی میں، ایک اپنے لیڈر کو کراچی میں تحفظ دینے سے قاصر رہیں گے، تو پھر باقی لوگ ان سے اوپر کیسے ہو گئے؟ ہاں، یا تو ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو وہ تو کچھ نہیں کہیں گے نا۔ تو وہی بنیادی بات ہے، جب ہمارے مفادات پنجاب کے مفادات سے ٹکراؤ میں آتے ہیں، اور جب آپ پنجاب کے مفادات پر خاموشی اختیار کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں بولا جائے گا، اور اگر پنجاب کے مفادات پر خاموشی ہی اختیار کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ میں یہ جھنجھالا کیوں کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ کل چن کے بھی ادھر جانا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے لیے قرارداد سندھ اسمبلی نے کتنی بار پاس کی ہیں، کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے پنجاب والے۔ سندھ کے وسائل، کیا یہ ممکن ہے کہ سندھ کے وسائل، سندھ کی دولت جو ہے اس پہ پنجاب قبضہ کر رہا ہے پاکستان کے نام پر، دو قومی نظریے کے نام پر، فوج کی بندوق کے زور پر؟ پاکستان جو جبری الحاق ہے، ادریس چانڈیو آپ سنو، یہ آپ لوگوں نے اصطلاح پولیٹیکلی نکالا تھا، سندھ دوست نے، آج میں اس کی مالکی کر رہا ہوں کہ پاکستان جبری الحاق ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کے لیے پاکستان کی جو اسمبلی کی جو الیکشن تھی وہ نہیں تھی ہوئی، اور جو الیکشن ہوئے تھے وہ اس آئین کے لیے نہیں تھے، لیکن اس الیکشن کے بعد اکثریت نے، بنگال نے آزادی کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اگر اجلاس ہوتا تو بنگالی آزادی کی ڈیمانڈ رکھتے، یعنی اس اسمبلی کو 73 کے آئین بنانے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ تو یہ اختیار آئین کہاں سے؟ یہ امپوز ہو گیا، باہر سے، اوپر سے آ گیا، فوج نے اپنے دلالوں کی معرفت۔ اس لیے یہ بات سندھ کے لوگوں آپ سن لو کہ پارلیمنٹ میں کسی کو بھی بھیجو گے اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ بلوچستان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، یعنی بلوچستان کی اسمبلی جو دلالوں کی اسمبلی، وہاں پر محب وطن بلوچوں کو ریاست مار رہی ہے۔ بلوچ بیٹیاں، مائیں، بہنیں کس طرح ان کو آرمی والے جو ہے اپنے گھروں سے نکال کر اب ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کا کوئی ایک بلوچ بتاؤ جو ریزائن کرے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔
اس طرح دلال بن کر اگر تم لوگوں کو سندھ اسمبلی میں جانا ہے کہ سندھ کے مفادات کی بات نہیں کریں گے، سندھ کے وسائل کے دفاع کی بات نہیں کریں گے، سندھ میں جتنے بھی سیاسی ورکروں کو مارا جا رہا ہے اس پر بات نہیں کریں گے، پھر تو تمہیں بٹھائیں گے وہاں جا کے۔ دلال بننے کے سوا اور کوئی اسمبلی کی سیاست سوائے دلال بن کر وہاں بیٹھنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس سے آگے میں کہتا ہوں کہ اس آئین اور پاکستان کے فریم ورک میں جو بھی پاکستان اور آئین اور اسمبلی کی اور الیکشنز کی بات کرتا ہے اس کو میں سیاسی نظریاتی پنجابی سمجھتا ہوں۔ 73 کا آئین پنجاب کے مفادات کا ڈاکیومنٹ ہے، اس کے اوپر لڑنے والا کوئی بھی ہو، سندھی، بلوچ، پشتون، کشمیری، کوئی بھی ہو، جو بھی 73 کے آئین کو مان کر اسمبلی میں جانے کی بات کرتا ہے وہ سیاسی نظریاتی طور پر پنجابی ہے، کیونکہ وہ پنجاب کے مفادات کی بات کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ الیکشن میں کسی کو جتوانے کا مطلب اگر سندھ کے حقوق کا دفاع ہوتا تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا مثال ہے کہ اتنی بڑی پارلیمانی طاقت کے باوجود MQM اپنے لیڈر کو کراچی میں بٹھا نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ، وفاق کی پارلیمنٹ ہو، وہاں جو سینیٹ ہو، سندھ اسمبلی ہو، وہ لانگ بوٹ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے، لانگ بوٹ کے نیچے ہیں پارلیمنٹ اور سیاست۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ پنجاب کے اندر جتنا بھی سیاسی جو موو تھی وہ ساری موو جو پنجاب کی فوج کے فاشزم اور اس تشدد اور بربریت کے خلاف ہوتی، ISI نے وہ سارا ڈرامہ سیاستدانوں کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ جب بھی چاہیں، جس کو بھی چاہیں، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، کسی کو جلا وطن کر دیں گے، کسی کو اس طرح ذلیل کر کے، وزیر اعظم کو اس طرح جو ہے نا ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان بنیادی میں پھر اس میں واپس آتا ہوں کہ یہ طے کرو کہ پنجاب اور سندھ کے مفادات میں کوئی ذرا برابر بھی ہم آہنگی ہے تو آپ پارلیمانی سیاست جا کے کرو، اگر نہیں ہے تو پھر معذرت کے ساتھ دلالی نہیں کرو، قومی تحریک کو گمراہ نہیں کرو، یہ نیا ڈرامے بازی بند کرو کہ 21ویں صدی کی نئی جدید قومی تحریک یہ ہے کہ لوگوں کو پنجابی بناؤ، تم لوگ پارلیمنٹ میں لے کر جاؤ اور ان کو دلال بناؤ۔ یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار اور قومی کارکن سنیں، جتنے بھی جس پارٹی کے بھی ورکر ہیں وہ سنیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن کا تجربہ، پارلیمنٹ کا تجربہ، یہ پنجابی بنانا خود کو، پاکستان جو ایک جبری الحاق اور گریٹر پنجاب ہے اس کو قبول کرنا ہے، اپنے لوگوں کو قبول کروانا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے۔ اور دوسری بات، میں ان دانشوروں کو بھی کہتا ہوں، ان کو لکھنا چاہیے، اگر ایسا نہیں میں غلط ہوں تو میرے خلاف بھی لکھو، اور میرے خلاف دوست لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، میں بالکل سب کا پڑھتا ہوں، میں کسی کے اس میں ریئیکشن میں نہیں آتا ہوں، کچھ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ لکھنا چاہیے۔ دو باتوں کو میں آج سندھ کے دانشوروں کو کہتا ہوں کہ آپ لکھو، صحافیوں کو، ادیبوں کو، سیاسی کارکنوں کو، کہ آپ سوچو کہ طریقہ کار اہم ہے یا مقصد اہم ہے، کیئں یا چھا کرنو آ یا کیئں کرنو آ، ان میں اہم کہڑی گال آ، پرامن امن جا گیرا، یعنی کیا کرنا ہے پرامن طریقے سے، وہ امن کے جو نا وہ کبوتر بن کر اپنے آپ کو جا کے پیش کرو، لیکن کس لیے؟ اپنی غلامی کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ امن کے کبوتر بھی بنے ہوئے ہو تو یہ امن اور پرامن جو ہے نا، یہ غلامی کا اگر گٹ گچی میں اگر وہ زیادہ مضبوط کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار کتنا بھی پرامن ہو، کتنا بھی مہذب ہو، لیکن اس کا نتیجہ اگر غیر مہذب ہے، غلامی ہے، سندھ کی غلامی ہے، سندھ کے ساتھ دھوکہ ہے، سندھ کے ساتھ فریب ہے، سندھ کے استحصال میں پنجاب کے آگے اگر گردن جھکا کے بیٹھنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہذب طریقے کو لات مارنی چاہیے، کیونکہ کیا اہمیت رکھتا ہے میرے نزدیک؟ ہم ایک قوم ہے، آزادی ہمارا حق ہے، آزادی ہمارا مقصد ہے، اگر مقصد
آزادی ہے، کلیئر ہونا پڑے گا اس پہ، ایک مقصد پہ، پھر آپ طریقہ کار کوئی بھی کرو اس پر ہم آپ کے ساتھ آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ اس لیے نمبر ایک بات کہ کس طرح کرنا ہے سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے دانشوروں کو میں کہتا ہوں کہ لکھیں آپ کہ پنجاب اور نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب اور مظلوم قوموں کے مفادات ایک دوسرے سے متضاد ہیں یا ایک دوسرے سے ہم آہنگ، اس پر بھی آپ لکھیں۔ اور تیسری بات، جو کچھ دوست جو ہوتے ہیں کچھ سوشل میڈیا پہ، اور یہ کہ بھائی مطلب جسم میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، میں بالکل اس پہ کلیئر ہوں، لیکن سندھ میں اگر کل کوئی مزاحمت کی بات کرتا ہے کہ بھائی قومی مزاحمت جو ہماری پالیسی ہے، میں بالکل اس پہ واضح ہوں کہ سیاسی جد و جہد اور قومی مزاحمت، جسم کلیئر اس پہ، قومی مزاحمت کے بغیر قومیں آزادی نہیں حاصل کر سکتی۔ سیاسی طور پر قوم کو منظم کرو، متحد کرو، اور قومی مزاحمت کے ذریعے قوم کو آزاد کراؤ، میں اس پر بالکل کلیئر ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں کو کچھ دو کتابیں پڑھ کر پھر کیا مطلب بڑے بڑے دلچسپ بحث ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو ہے نا پراکسی ہو رہی ہے، ہم کسی کی پراکسی نہیں بنیں گے، ہم یہ جو ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ کمزور قوموں، فردوں، ٹولوں، پارٹیوں، گروہوں کی نفسیات بن جاتی ہے کہ وہ ہر برائی اپنے آپ میں ہی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے آگے یہ سوال کرتا ہوں کہ کرد قوم آج بھی گوریلا جنگ سب سے زیادہ منظم اور متحد ان کی ہے، ان کے ایک ایک یعنی ان کی غیرت مند عورت ہو، بچیاں ہوں، بیٹے ہوں، ان کے کندھوں پہ کلاشن کوف ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ امریکہ بھی ان کی سپورٹ کر رہا ہے، یورپ بھی ان کا حامی ہے، پوری دنیا ان کی حمایت کرتی ہے۔ کسی کرد نے، دانشور نے تو یہ نہیں لکھا کہ یار یہ تو آپ پراکسی کر رہے ہو امریکہ کی طرف سے، یہ تو آپ پراکسی میں پھنس گئے ہو، یہ تو فلاں دہشت گردی یہ ہے۔ اس لیے سندھ کے دانشوروں، بلوچ دانشوروں، پشتون دانشوروں، خدا کو مانو، مہربانی کرو، قومی مزاحمت کے لیے اگر سندھ اور بلوچستان اور پشتونستان میں جتنے بھی نوجوان منظم اور متحد ہو رہے ہیں ان کی حمایت کرو، سیاسی، نفسیاتی، روحانی ان کی مالکی کرو، کوئی پراکسی نہیں ہے۔ ہماری جدوجہد ہمارے اپنے قومی آزادی کے لیے ہے۔ ہاں، ہماری قومی آزادی کے مفادات اگر کسی انٹرنیشنل قوت سے ملتے ہیں اور کوئی بھی عالمی قوت ہماری مدد کرے گی، ہم ضرور لیں گے۔ یہ پراکسی نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ میرے قوم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ دو تین باتیں جو میں آپ لوگوں سے گزارش کی ہیں کہ پراکسی وغیرہ یہ آپ کردوں کو دیکھ لو، سندھ اور پنجاب کے مفادات متضاد ہیں یا ان میں ہم آہنگی ہے، اس پر بھی غور کرو۔ اور پارلیمنٹ میں جن کا جو نا وہ سرتھو بنے جن جو یہاں سے پارلیمنٹ میں مثلا 2 ممبر 3 ممبر ایم کیو ایم سے سبق حاصل کرو کہ اتنے سندھ اسمبلی میں ان کے ممبر تھے قومی میں، اور اس کے باوجود بھی ان کا ایک بندہ کراچی میں الطاف حسین کو وہ حفاظت اس کی نہیں کر پا رہے ہیں۔ سو میری آج اتنی ہی گزارشیں ہیں، میں کوشش کروں گا کل پھر آپ لوگوں کے سامنے آؤں، اور یہ سوالات جو ہیں میں پھر اس پہ آج بھی میں نے خود بات کرنا شروع کی کہ کل سے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ سوال کرو، اور اس سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو ہیں اپنے اس جو ڈبیٹ ہے، ہماری جو بحث ہے ایک دوسرے کے سمجھنے کے لیے اس کو آگے بڑھائیں۔ سو میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں آخر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سندھ کی جتنی بھی قوم پرست پارٹیاں ہیں، جتنے بھی قوم پرست کارکن ہیں، ان سب کو منظم اور متحد ہونا پڑے گا۔ کس طرح کو چھوڑ کر کس لیے، یعنی مقصد اہم ہونا چاہیے طریقہ کار سے۔ یہ ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے، اور میں آپ سے کل پھر جو ہے وہ حاضر ہوں گا۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔